मखलूत तालीम, केबल टीवी, इंटरनेट, ये 3 वो मुनकरात हैं जिसने पूरे इस्लामी ख़ानदान की ताल पौध बिखेर के रखी है। घर में मासियत हो रही है, घर में नाफरमानी हो रही है, लड़की मनमानी ज़िंदगी गुजार रही है, लड़का अपनी ज़िंदगी जी रहा है। जब आप ऐसे बच्चों की तरबियत करेंगे और उनको ज़ाये कर देंगे तो बुढ़ापे में वो आपको भी ज़ाये करेंगे। अगर मुनकरात घर में बाकी रहेंगे तो फैमिली एक साथ नहीं रह सकती। ये मुतज़ाद चीज़ है। बच्चों को बचपन से दीनी तरबियत करें ताकि ये उसरा, ये ख़ानदान मोहब्बत के साथ एक दूसरे से जुड़ा रहे। एक बड़ी वजह मेरे भाइयों बहनों, आखिरी वजह मैं बयान करूंगा, वो है औलाद के दरमियान नाइंसाफी। औलाद के दरमियान नाइंसाफी, ये माँ बाप नाइंसाफी करते हैं, कभी विरासत के मामले में और कभी तोहफा तहफ़ देने के मामले में। ये हराम है माँ बाप के लिए कि अपने बच्चों के दरमियान नाइंसाफी करें। अगर आप जीते जी अपने बच्चों के दरमियान नाइंसाफी करते हैं तो जिस बच्चे पे जुल्म हो रहा है, आप याद रखिए कि आप उसको अपने बाकी बच्चे और बच्चियों के लिए दुश्मन बना के मर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, पता नहीं अल्लाह जाने ये सुन्नत सय्या कहाँ से आई है, बुरी सुन्नत, कि अगर कोई बच्चा कम फरमा बरदार होता है या नाफरमान होता है तो अपनी ज़िंदगी में उसे आग कर देते हैं। हम वसीयत बना के जा रहे हैं कि मेरे फलां बच्चे को मेरी प्रॉपर्टी से कुछ भी ना दिया जाए। हराम है ये। वो जो माल आप छोड़ के जा रहे हैं वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे बच्चों का है। आप उसमें मनमानी नहीं कर सकते। इसमें अल्लाह का हुक्म चलेगा, रसूल का हुक्म चलेगा। हाँ, अगर आप देख रहे हैं कि मेरी एक बेटी है, ससुराल में गरीब है, अपने और बेटों को खुश करके कि बेटा देख रहे हो तुम्हारी बहन गरीब घर पे है, उसका शौहर कम कमाता है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दे दूं, और बच्चे खुश हैं कि हाँ अब्बू आप दे दीजिए, तो दे दीजिए। आप उन्हें राजी करके आप उन्हें दे सकते हैं। लेकिन आप नाराज करके बिला वजह अपने बच्चे और बच्चियों में तफरीक करें तो ये हराम है और ये जुल्म है, जिसकी वजह से ठीक है आप अपनी ज़िंदगी में तो किसी तरह अपने बच्चों को बांध के रखे, लेकिन आपके मरने के बाद वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे और ये फैमिली बिखर के रह जाएगी। और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में विरासत को तकसीम कर दें। अगर आपको लग रहा है कि मरने के बाद जुल्म होगा या बेटियों को उनके हक से महरूम कर दिया जाएगा, तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी बच्ची के लिए, अपनी लड़कियों के लिए विल बना के मरें, वसीयत बना के मरें, ताकि आपकी बच्चियां दस्ते नगर ना बने, किसी का मोहताज ना बने कि कल उनका शौहर उन्हें घर से धुतकार दे तो उनके पास कुछ ना बचे। आप अपनी बच्चियों के लिए भी इंतज़ाम करके जाएं, उन्हें उनका हक दे के जाएं और विरासत में बिला वजह ताख़ीर ना करें। कभी कभी यही विरासत में बेजा ताख़ीर हमारे लिए बिखराव का सबब बनती है। प्रॉपर्टी के तकसीम का मसला आता है तो पता चलता है 4 ख़ानदान से वो प्रॉपर्टी तकसीम ही नहीं हुई, ना बाप ने बांटा, ना बेटे ने बांटा, ना पोते ने बांटा, ना पड़ पोते ने, लकड़ पोते, चकड़ पोते, किसी ने नहीं बांटा, चली आ रही प्रॉपर्टी ऐसे। अब अल्लाह जाने जिस आलिम के पास लेके जाते हैं तकसीम करवाने के लिए, उनका भी दिमाग खाते हैं और फिर वो चीज़ उनके इंतशार का, उनके इख्तलाफ का और उनके बिखरने का सबब बनती है। भाई और दोस्तों, ये बहुत सारी वजूहात थी जो हमारी फैमिली के बिखरने का सबब बनती हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखें बुनियादी तौर पर कि अगर हमारी फैमिली में ईमान है, तकवा है, अल्लाह का खौफ है, रसूल की मोहब्बत है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये फैमिली कभी भी बिखर नहीं सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिली में ईमान और तकवा पैदा फरमाए। इलाहुल आलमीन तो हमारी फैमिली को बिखराव से बचा। इलाहुल आलमीन तो हमारी फैमिली को बदनज़री से बचा। ऐ हमारे रब, जब तक हम जिंदा रहें तब तक इस्लाम पर जिंदा रहें और जब हमारा ख़ात्मा हो तो इस्लाम पर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मौलाना अब्दुल बासित मदनी साहब ख़ानदान के बिखराव
اور اس کے اسباب اور اس کے علاج پہ روشنی ڈال رہے تھے. جب اسلامی خاندان پنپتا ہے تو اس کی تربیت اس انداز میں ہوتی ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. لیکن موجودہ جو مخلوط تعلیم ہے یا موجودہ جو الہادی تعلیم ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. دوستو، یہ تعارض ہے اسلامی خاندان اور غیر اسلامی خاندان میں. کہاں اسماعیل جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کہاں پہ بچے اپنے باپ کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے ہیں، ان کے فکرہ الگ ہے. اب ہم اس خطاب کے بعد دوسرے اس پر آتے ہیں، سوال جواب کی. اس پر ہمارے پاس بہت سارے سوال بہنوں کی طرف سے اور بھائیوں کی طرف سے آ چکے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سوال کے تشفی بخش جواب ہم شیخ محترم سے حاصل کر سکیں. پہلا سوال ندیم اللہ بھائی کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مشترکہ خاندان کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں. نیز اسی طرح کا ملتا جلتا ایک سوال بنت الاسلام ایک اسٹوڈنٹ ہیں ہماری بہن، ان کا ہے کہ کیا اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم موجود ہے؟ کیونکہ اگر کوئی نئی شادی شدہ جوڑے اپنا الگ سے گھر بناتے ہیں تو انہیں تمام رشتہ داروں کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک بھائی اور بہن نے جو سوال کیا ہے وہ انتہائی اہم سوال ہے، اور یہ ایسا زاویہ ہے کہ جو ایک مستقل موضوع بن سکتا ہے. اس کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز میں مختصر وقت میں اس کا جواب دوں گا. دیکھیے، جوائنٹ فیملی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جوائنٹ فیملی یہ ہے کہ انسان کے ماں باپ اور اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ رہیں، یہ بھی ایک جوائنٹ فیملی ہے. اور ایک جوائنٹ فیملی یہ ہے مشترکہ خاندان کہ چچا بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ان کی بیویاں ہیں، روز بڑا سا ڈیگ بنتا ہے، عورتیں 2 گھنٹے تک روٹیاں پکاتی ہیں. اس چیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اس چیز کا کوئی تصور نہیں جوائنٹ فیملی کا. وہاں پر بے پردگی ہوتی ہے، حجاب کی پامالی ہوتی ہے، دین پر صحیح سے عمل نہیں ہو پاتا، بے جا عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. ایک طرح کا انصاف باقی رکھنے کے لیے یا عدل باقی رکھنے کے لیے ایسے ایسے مظالم ڈھائے جاتے ہیں کہ جن کو سن کے کلیجہ پھٹ جاتا ہے. 4 بھائی ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ایک ہی طرح کا کپڑا، ایک ہی طرح کا رنگ. اگر کہیں لڑکا کہیں چپکے سے اپنی بیوی کے لیے کوئی چیز خرید لے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے چنگاری لگا دی. اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے. میاں بیوی کے درمیان کوئی پرائیویسی نہیں ہے، کوئی تخلیہ نہیں ہے، کوئی ایسی پرائیویٹ جگہ نہیں پاتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنی گفتگو کر سکیں، اپنی محبت اور پیار کو صحیح سے بانٹ سکیں. غسل کرنے کا انتظام نہیں ہوتا، ایک ہی باتھ روم ہے، اسی میں صبح باری باری، یا یہ کہ نماز ٹائم سے نہیں پڑھا جاتا. ایسا ہوتا ہے، کثرت سے ہوتا ہے کہ شرم کے مارے حیا کے میاں بیوی اس غسل خانے میں نہیں جا پاتے ہیں، یا تو آدھی رات ہی کو اٹھ کے وہاں غسل کر لیں جب سارے لوگ سو رہے ہوں. جوائنٹ فیملی میں دین کے بہت سارے احکامات جن کی پامالی ہوتی. ہاں، آپ کے ماں باپ آپ کا ایک حصہ ہیں. میں اپنی بہنوں سے خاص طور سے یا ماؤں سے اپیل کروں گا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو ان کے ماں باپ سے الگ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہر بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے، لاڈلا ہوتا ہے، اور مجبوری ہوتی ہے ان کو ساتھ میں رکھنے کی. اللہ کا حکم ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. تو آپ براہ کرم بچوں کو ان کے ماں باپ سے جدا کرنے کی کوشش نہ کریں. لیکن بلا وجہ اگر مشترکہ خاندان یہ بھائیوں کا، دیوروں کا، جیٹھ کا، دیورانی کا اور نندوں کا جھمیلا جو ہوتا ہے، اس سے آپ بے شک مطالبہ کر سکتی ہیں، نجات پا سکتی ہیں، یہ آپ کا حق ہے. اور شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے، ایسے گھر کا انتظام کرے جہاں پر اس کے لیے پردے کا انتظام ہو، جہاں پر وہ دوسروں کے سامنے بے حجابی کے ساتھ نہ جانے پائے. مشترکہ خاندان جو لمبا چوڑا خاندان ہوتا ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. امید کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہو.
محمد دانش اسلم یہ بزنس مین ہیں، ان کا سوال ہے، مولانا کوئی شخص اگر اپنی زندگی میں شادی نہ کرے اور ماں باپ کی خدمت ہی میں پوری زندگی گزار دے تو کیا یہ شادی نہ کرنے کی وجہ بن سکتی ہے؟ شادی نہ کرنے کی بنا پہ کیا وہ گنہگار ہوگا؟ اسلام کا کیا حکم ہے؟ کہ اگر کوئی ماں باپ کی وجہ سے شادی نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ بغیر شادی کیے ہوئے مر گیا. دیکھیے شادی کا کیا حکم ہے، نکاح کا کیا حکم ہے، یہ الگ ایک مسئلہ ہے، اور یہ بنیادی طور پر نکاح کرنا ضروری ہے الا کہ کسی کے پاس عذر ہو. اگر کوئی لڑکا ایسا ہے، دیندار لڑکا ایسا ہے، نیک لڑکا ایسا ہے کہ اس کو ڈر ہے کہ اگر وہ شادی کرے گا، وہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ دیکھیے میں کمزور طبیعت کا ہوں، پتہ نہیں کس نیچر کی بیوی ملے، میرے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے. پاک دامنی کی زندگی اگر گزار سکتا ہے اور اپنی ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے تو جائز ہے کہ ایسا شخص شادی نہ کرے. لیکن اگر اس کو گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے اور اس کو ڈر ہے کہ اگر اس نے شادی نہیں کی تو وہ حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ شادی کرے، اپنی بیوی کے بھی حقوق ادا کرے اور اپنے ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرے. دونوں کے حقوق میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ہر ایک کو اس کا حق دو، انشاءاللہ معاملہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلے گا. جی امید کی آپ کے سوال کا جواب. ایک سوال ہے عبداللہ بھائی کی طرف سے، یہ بھی بزنس مین ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا اسلام میں سود لینا اور دینا حرام ہے؟ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بزنس چلانے کے لیے سود میں ملوث ہونا تو ضروری ہی ہے، اس کے بغیر ہم بزنس چلا ہی نہیں سکتے. بھائی نے ایک سوال کیا ہے اور اس میں ایک شیطانی دلیل دی ہے. سود نہیں کھاؤ گے تو پیچھے رہ جاؤ گے. مسلمان کا کام پیچھے اور آگے ہونا نہیں ہے. مسلمان اس مقابلے میں شامل نہیں ہے پیچھے اور آگے ہونے میں. مسلمان کا مقصد ہے اپنے رب کی رضامندی. مسلمان کا مقصد ہے اپنے رب کو خوش کرنا. اگر رب راضی ہو گیا تو پوری دنیا ناراض ہو جائے، بزنس جائے چولہے بھاڑ میں. آپ کو سود نہیں کھانا ہے، آپ کو سود نہیں لینا ہے. اگر آپ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں تو آپ اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں. بغیر سود کے بھی ارب پتی لوگ، کھرب پتی لوگ تھے. اسلامی نظام پھلا پھولا ایک زمانے تک پوری دنیا پہ راج کیا. بغیر سود کے لوگ اربوں کھربوں پتی تھے، اور سودی نظام نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ لوگوں کا کیا حال ہوا. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، لوگوں کے دیوالیہ نکل رہا ہے، بینکرپٹ ہو رہے ہیں. یہ سود نے کیا سب کچھ. سود سے کیا فائدہ ہے؟ سود کا لینا یا دینا کسی حال میں جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ مر رہے ہوں. جو مستر کا حکم ہے کہ آپ بھوکے مر رہے ہوں، جان نکلنے کا ڈر ہے اور آپ کے پاس صرف سود کا کھانا ہے، تو آپ اسے اپنی جان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں. باقی کوئی راستہ نہیں ہے، نہ سود لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں. آپ چاہے پیچھے ہوں چاہے آگے. اگر آپ اللہ کے آگے ہے تو وہی مطلوب ہے اور وہی ہماری زندگی کا حاصل ہے. ہماری ایک بہن کا سوال ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے اس دور میں تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں بھی مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں اور ان کے قدم سے ملا کر کے چلیں. تو کیا یہ تعلیم بھی خاندانی بکھراؤ کا سبب ہے؟ بہت اچھا سوال کیا. یہ میں بولنا چاہتا تھا لیکن میں وقت کی قلت کے وجہ سے میں اس پہ گفتگو نہیں کر سکا، اور کچھ مختصر باتیں آئی ہیں. ہو سکتا ہے ہماری بہن لیٹ میں آئی ہوں یا تاخیر سے آئی ہوں. دیکھیے مرد پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنے عورت کے لیے پاک دامنی کا سبب بنے، اسے کھلائے پلائے، اسے پہنائے اڑھائے اور اس کے سارے ضروری مطالبات پورے کرے. لیکن مرد کے اندر جب دیوسیت اور بےغیرتی آتی ہے، جو کہ آج کے جدید دور نے یہ ذہنیت دی ہے، تو وہ کہتا ہے عورت کو بھی اپنے کندھے سے کندھا ملا کے مارکیٹ میں لے کے آؤ. کیوں؟ یہ مرد بڑا چالاک ہے، بہت شاطر ہے. اس کی خواہش، اس کی شیطانی لذت، وہ اپنے گھر پہ اس کی تسکین نہیں ہوتی، تو وہ چاہتا ہے آفسوں میں بھی عورتیں رہیں، مارکیٹ میں بھی عورتیں رہیں، جہاز میں بھی عورتیں رہیں، ٹرینوں میں بھی عورتیں رہیں. قدم قدم پر اپنی آنکھ کو اور اپنے دل کو ان کو دیکھ کر لذت پہنچاؤ. اسی لیے عورتوں کو مارکیٹ میں لے کے آیا ہے. اور یہ عورتوں کی سب سے بڑی تذلیل ہے، توہین ہے. بجائے اس کے کہ وہ ایک مرد، ایک شوہر کے لیے ہو کے رہ جائیں، وہ
پورے سماج اور معاشرے کے لیے ایک سامان بن کے رہ جاتی ہیں. یہ جدید تعلیم نے ذہنیت دی ہے. عورتیں بھی بہت ساری بہنوں سے سوال کرو کہ آپ شادی کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ ارے اپنے پیروں پہ جب تک کھڑی نہیں ہو جاؤں گی شادی نہیں کروں گی. کائے کا پیر؟ کوئی ایکسٹرا پیر آئے گا؟ کون سا پیر؟ ارے تمہارے لیے جب تک تم اپنے گھر میں ہو، باپ ذمہ دار ہے، بھائی ذمہ دار ہے، پھر شوہر ذمہ دار ہے، بوڑھی ہو گئی تو آپ کا بیٹا ذمہ دار ہے. یہ فرض ہے، آپ کو ضائع نہیں کر سکتا. اگر میں بھوکا مروں گا تو میری بیوی بچے بھی بھوکے مریں گے. میں بھوکا مروں گا تو میرے ماں باپ بھی بھوکا مریں گے. میں بھوکا مروں گا تو میری بہن بھی بھوکا مرے گی. لیکن جو میں کھا رہا ہوں وہ میں اپنی بیوی کو کھلاؤں گا، اپنی ماں کو کھلاؤں گا، اپنی بیٹی کو کھلاؤں گا، اپنی بہن کو کھلاؤں گا. پھر کاہے کو عورت اتنی پریشان ہو؟ لیکن یہ جدید تعلیم ہے جس نے سکھایا ہے عورتوں کو کہ تم بھی مارکیٹ میں آؤ اور مرد سے کندھے سے کندھا ملا کے چلو، تاکہ گھر میں جب جاؤ شادی کرنے کے بعد تو اس کی نگرانی برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو. قوامیت مرد کی برداشت کرنے کے لیے عورت تیار ہی نہ ہو. اور جدید تعلیم نے یہی دیا. اسی لیے تو ٹکراؤ ہو رہا ہے. اچھی خاصی پڑھی لکھی، اچھی خاصی کمانے والی جب بیوی گھر میں آئے گی تو آپ کی بات کیوں مانے گی؟ کیوں آپ کی نگرانی برداشت کرے گی؟ وہ بھی دن بھر 8 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے آتی ہے، آپ بھی دن بھر 8 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے آتے ہیں. وہ کیوں آپ کی خدمت کرے؟ کیوں آپ کو پانی لا کے دے؟ کیوں 2 ذمہ داریاں ادا کرے؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ غیر فطری عمل ہوگا تو فیملی بکھرے گی، ٹکراؤ ہوگا، طلاقیں ہوں گی اور وہ ساری چیزیں پائی جائیں گی جس سے ہماری فیملی بکھرے گی. اللہ تعالیٰ اسے ہمیں گمراہ کن سوچ سے، ایسے گمراہ کن فکر سے محفوظ رکھے اور ہماری بہنوں کو، ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ دینی تعلیم کو سمجھیں اور اس کو حاصل کریں. عبد النور شیخ یہ پیشے سے استاذ ہیں. ان کا سوال ہے کہ ایک شخص باہر نوکری کرتا ہے اور وہ شادی کیے بغیر ہے، اور جب شادی کی بات ہوتی ہے تو لڑکی والے کہتے ہیں کہ وہ 6 مہینے اور 1 سال تو باہر ہی رہتا ہے. تو کیا شادی کرے یا نہ کرے، اس کا کیا علاج؟ شادی کرنا چاہیے، یہ کوئی عذر نہیں ہے. اسے چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ رکھے. اگر وقتی طور پر اسے لگ رہا ہے کہ 6 مہینہ یا 1 سال میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ پاؤں گا، اور اپنی بیوی کے سامنے یہ عذر پیش کرتا ہے شادی سے پہلے کہ دیکھو اس طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ میں گھر لے لوں یا کرائے کے لائق ہو جاؤں تو میں ساتھ میں لے کے رہوں گا، اور عورت اس کے لیے تیار ہے، تو اسے شادی کرنا چاہیے. بلا وجہ اس کو وجہ نہیں بنانا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی بچوں سے دور رہتا ہے. ہاں، ایسے شخص سے، ایسے لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہیے جن کی زندگی 7 سمندر پار گزرتی ہے اور اپنی بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں. غلط ہے، انتہائی ظلم ہے اپنی بیوی بچوں پر. آپ کے بچے سمجھ لیجئے کہ یتیمی کی زندگی کاٹ رہے ہیں، باپ کا کوئی اثر ہی ایسے بچوں پر نہیں پڑے گا. اور ماں کتنی تربیت کرے گی وہ بیچاری؟ صرف آپ کے پیسوں سے، آپ کے مال سے، آپ کے دولت سے صرف آپ کے بچوں کی تربیت ہوگی؟ نہیں. بچوں کو آپ کا پیار چاہیے، آپ کی تربیت چاہیے، آپ کی رہنمائی چاہیے. ماں صرف گھر میں ان کی دیکھ بھال کر سکتی ہے لیکن گھر سے باہر ان کا دیکھ بھال نہیں کر سکتی. تو بہرحال یہ عذر بن سکتا ہے بعض حالات میں کہ ہم کہہ دیں کہ ہم ایسے لڑکے کو اپنی لڑکی نہیں دیں گے جو ہم میری بیٹی کو اپنے ساتھ نہ رکھ سکے. ہاں، اگر وقتی طور پر بعض آزار عذر کی بنا پر وہ اپنی بیوی بچوں سے کچھ دنوں کے لیے دور رہتا ہے اور بیوی اس کے لیے تیار ہے تو اسے شادی کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. عبداللہ بھائی کا سوال ہے، یہ اے پی سے تعلق رکھتے ہیں اور پیشے سے تاجر ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شادی کا ارادہ تو رکھتا ہوں لیکن میری چھوٹی بہنیں ہیں جن کی پڑھائی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. ایسی صورت میں کیا کروں؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ چھوٹی بہنیں ہیں، ان کی پڑھائی، مجھے معلوم نہیں کہ وہ بہنیں کتنی بڑی ہیں، چھوٹی سے کیا مراد ہے ان کی. اگر انہیں بہت ہائر ایجوکیشن دلانا چاہتے ہیں، بہت اونچی تعلیم دلانا چاہتے ہیں اور وہی تعلیم دلانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہم ابھی گفتگو کر آئے ہیں، تو میں انہیں مشورہ دوں گا کہ آپ وہ تعلیم نہ دلائیں. آپ وہ تعلیم دلائیں جس سے وہ اپنے شوہروں کے لیے بہترین بیوی بن سکیں، اپنے بچوں کے لیے بہترین ماں بن سکے، اپنے سماج اور معاشرے کے لیے بہترین عورت بن سکے. آپ وہ عورت نہ بنائیں، آپ وہ تعلیم نہ دلائیں جس سے اس کا خاندان، اس کا گھر بکھرے. ہاں، یہ بہت اچھی سوچ ہے. ایک صحابی جابر بن عبداللہ ہیں، وہ اپنی بہنوں کے لیے ایک شادی شدہ عورت کو جو کہ مطلقہ تھیں شادی کر کے لائے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جابر کیوں
सय्यबा से शादी किया, क्यों नहीं कुंवारी से शादी किया? तो उन्होंने वाकया बताया, अल्लाह के रसूल मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मेरे बाप अब्दुल्ला उहुद में शहीद हो गए थे, तो उनकी तरबियत का मसला है, मैं सोचा कि अगर कुंवारी लड़की को लेके आऊंगा तो उसके पास कोई तजर्बा नहीं होगा, वो खुद मेरी बहनों जैसी होगी तो वो मेरे बहनों के लिए क्या कर पाएगी, तो मैं एक तजर्बेकार औरत से शादी किया हूं ताकि वो आके मेरी बहनों की तरबियत कर सके, मेरी बहनों को कुछ सिखा पढ़ा सके, बता सके, मेरी माँ की कमी पूरी कर सके। तो ये नीयत बहरहाल अच्छी है, लेकिन अगर वो तालीम दिलाना मकसद है जिसकी हम मजम्मत कराए हैं तो बराए करम आप ऐसी तालीम से निजात हासिल करें और वो तालीम ना दिलाएं। हाँ, अगर आप जाबिर की तरह कोई शादीशुदा औरत भी जो कि मुतल्लका है या बेवा हो गई है, आप उससे भी शादी कर सकते हैं, लेकिन बिला वजह अपने आप को शादी में देरी करें, ताखीर से काम लें और फिर गुनाह में मुब्तला हों, ये अच्छा काम नहीं है। अगर दोनों चीज़ों में बैलेंस रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तफहीम भाई का सवाल है, इनका ताल्लुक निजामाबाद आंध्र प्रदेश से है, ये भी तिजारत करते हैं। इनका सवाल है कि घरेलू चपकलिश में कभी माँ और कभी बीवी दोनों शामिल होती हैं, तो ऐसे में शौहर को किसका सपोर्ट करना चाहिए? किसका सपोर्ट करना चाहिए? जो मजलूम है आप उसका साथ दें और जालिम को जुल्म से रोकें। अगर आपकी बीवी जुल्म कर रही है तो आप अपनी बीवी को समझाएं, लेकिन रुस्वा ना करें। मेरे भाइयों, ये बहुत बुनियादी चीज है, जरूरी चीज है कि आप अपनी बीवी के जज्बात को रौंदने की कोशिश ना करें, उसके इमोशंस को कत्ल ना करें, उसका ख्याल रखें, उसकी इज्जत करें। आप अपने बच्चों के सामने, अपने माँ बाप के सामने उसे जलील और रुस्वा ना करें। अगर बीवी आपकी गलती पर है, आप उसे ले जाके अकेले में समझाएं और बताएं कि मेरे माँ बाप ये हमारे लिए जन्नत और जहन्नम का सबब बनेंगे, तो आप उनके साथ अच्छा सलूक करो, बिला वजह उन पे ऊपर जुल्म ना करो। और अगर आपकी माँ गलती पर है तो आप अपनी माँ को भी अपनी बीवी के सामने जलील ना करें, दोनों की इज्जत का ख्याल रखें, अपनी माँ को भी प्यार से मोहब्बत से समझाएं, दोनों के हुकूक अदा करें। मेरे भाई, हुकूक की अदायगी में अगर हम कोताही करेंगे तो मामला वहीं बिगड़ेगा। बहुत ज्यादा बीवी की तरफ माइल हो जाएंगे और माँ बाप के हुकूक में कोताही करेंगे तो भी गलत है। बिला वजह माँ की हर बात माने, सियाह सफेद जो भी कहे उसको माने, वो भी गलत है। आप अक्लमंद शौहर बने, अक्लमंद बेटा बने और अपनी माँ और अपनी बीवी में बैलेंस रखने की कोशिश करें, तवाज़ुन रखने की कोशिश करें, ताकि आपकी फैमिली बिखरने से बच जाए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस तरह आपका घर खुशियों और सआदतों से भर जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख अब्दुल बासित मदनी साहब।